बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं साजिद खान साहब। कई माह के बाद पाकिस्तान लौटे हैं। कनाडा गए, अमेरिका गए, बरतानिया भी गए, इसके अलावा भी कई ममालिक में गए। खान साहब से इसके बारे में पूछेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से वहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन खान साहब से बात करते हैं हम। खान साहब कल गए थे खानेवाल, वहाँ इन्होंने तारक जमील साहब के बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ के जनाजे में शिरकत की थी। आखिरकार क्या हुआ कि इस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खान साहब पहले इस बारे में कुछ बताइए, उसके बाद फिर पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। सर, असल में जो खुदकुशी वाला मामला है वो मौलाना तारक जमील साहब का ज़ाती मामला समझिए आप, और उनका बहुत वो इस मामले में गमज़दा थे, पूरा उनका परिवार गमज़दा था, और उस बच्चे के साथ कुछ मसले थे नफ्सियाती तौर पे, और उसका इलाज भी हो रहा था, और किसी हद तक मुतमईन थे कि अब ये शायद उस बीमारी से साफ़ हो जाए। लेकिन बहरहाल वो उसने खुदकशी की, और उसके पुलिस ने कोशिश भी की बताया जाए या कहा जाए कि ये अगर कत्ल का केस है, तो तारिक जमील साहब ने कहा कि अगर कत्ल का केस है तो समझो उन्हें खुद अपने आप को कत्ल किया। और फिर मेरा ख्याल है कि मुल्क के बड़े लोगों ने तारिक जमील साहब को जब टेलीफोन किया तो तारिक जमील साहब ने उनसे भी गिला शिकवा किया इंतज़ामिया के हवाले से ख़ास तौर पे, और बिल्कुल निजी मामला था, और बहुत ही ये समझें कि इंतज़ामिया रवायती तौर पे जो करती है परेशान करने की कोशिश हाँ, रवायती तौर पे करती है। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के ना, वो क्योंकि एक दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो और तारिक जमील साहब ने अगर कभी उस मसले की मुखालफत नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ना ही उन साहब की वजह से निचली इंतज़ामिया जो थी ना, उन्होंने तारिक जमील साहब को परेशान करने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हौसले से गम बर्दाश्त भी किया, और जो लोग उनको पुरसा देने आए थे उनको इंटरटेन भी अच्छे तरीके से किया, उनको इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, उनके साथ गम बांटा, अपने ख़ानदान को भी तसल्ली दी कि जो कुछ हो गया वो हो गया, आगे की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, बात हम शुरू कर लेते हैं। हमने कहा था कि शेख रशीद की बात करेंगे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बात करेंगे, फ़लस्तीन की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन हम आगाज़ अपनी सियासी गुफ्तगू का कर लेते हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से। जो कुछ इन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, रेफरेंस इनके ख़िलाफ़ आया है, तो 14 दिन का उनको शोकाज़ नोटिस दिया गया है। वैसे इल्ज़ामात चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब पर भी हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब पर भी हैं, लेकिन निशाना बनाया जा रहा है जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को। इसकी कोई ख़ास वजह है? मेरा ख्याल ये है कि ख़ास वजह कोई नहीं है कि ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझें। अगर कुछ लोगों ने उन पर इल्ज़ामात लगाए, और फिर उसके बात ये थी कि कुछ मामलात में नकवी साहब ने के साथ कुछ ऐसी बात हुई, मसलन चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब जब थे, तो जब वो हट गए तो उस ज़माने में उन्होंने नकवी साहब को टेलीफोन किया कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। तो नकवी साहब ने उनको मना किया कि आप ना आएँ, लेकिन उस चीज़ को भी मीडिया में उजागर किया गया, और वो एक इल्ज़ाम ये भी उन पे है कि इन्होंने ख़ास लोगों को मफाद पहुँचाया। फिर ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि वो माली मामलात में शामिल हुए। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम उनको साबित करना है, नकवी साहब को नहीं साबित करना। नकवी साहब ने अपनी सफाई में कह सकते हैं कि जनाब सबूत ले आएँ तो ठीक है। और अब देखते हैं काज़ी ईसा साहब जो हैं वो उस समय ग्रुपिंग का शिकार हो चुके हैं। वो नकवी साहब क्योंकि दूसरे ग्रुप के समझे जाते हैं, और काज़ी साहब को मौका मिल गया कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इनको फारिग करें और अपना मनपसंद कोई नया जज ले आएँ। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है। अच्छा, हम इस पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं करते। पिछले दिनों हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक़ नहीं दिया गया। जी हाँ। तो जो अदालतों में मामलात होते हैं, जो कानून है वो 2+2=4 की तरह क्यों नहीं है? 8 जजों ने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक़ नहीं मिल सकता। ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये बहरहाल उससे मतलब यही निकलता है कि माजी से नहीं दिया जाएगा। तो नहीं सर, 2+2=4 की तरह क्यों नहीं? लेकिन बात ये असल में ऊंची अदालतें, बड़ी अदालतों में जो फैसले होते हैं ना सर, वो बोलते हैं, और फैसले जो होते हैं वो रेफरेंस होते हैं कि जनाब फैसला इस तरह हुआ था, अब उसको आपने बना लिया मिसाल के तौर पे।
میاں صاحب جب لاسٹ ٹائم آئے تھے باؤ جی اور ان کے وزیر خزانہ ڈار صاحب، تو ٹائم بار ہو چکا تھا، لیکن ان کو عدالتوں نے کہا کہ جی اپیل کا حق دے دیے، اور یہ ایک غلط روایت ہے سر اپیل کا حق دینے کی. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی مالی مجبوری کی بنا پہ، کسی اچھے وکیل کے نام ملنے کی بنا پہ، کسی ذاتی مجبوری کی بنا پہ اگر مقررہ وقت میں اپیل نہیں کر پاتے تو ان کے لیے تو قانون ہے کہ بس ختم، جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا. ان کے لیے خاص قانون کیوں ہے باؤ جی کے لیے خاص طور پہ؟ اور پھر یہ ہے کہ باؤ جی کا جو رویہ ہے عدالتوں کے بارے میں، باؤ جی کا جو رویہ ہے افواج کے بارے میں، وہ بڑا خطرناک ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اور کیونکہ عدالتیں تقسیم ہیں، عدالتوں پہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ہے، اور ماضی میں عدالتوں کو مجبور کیا گیا خاص فیصلے کرنے پہ. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ 50-50 پہ ہے. یا تو نقوی صاحب استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر استعفیٰ نہیں دیں گے پھر وہ جنگ لڑیں گے. وہ کوئی فیصلہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو قاضی عیسیٰ صاحب یا جوڈیشل کونسل جو ہے فارغ کرے. اچھا، اس طرح نہیں ہو سکتا آپ کی نظر میں کہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب کے بارے میں ایک دفعہ ان کے خلاف فیصلہ ہے پھر سارے جج اکٹھے ہو گئے؟ تو ایسا کوئی امکان ہے؟ ہاں بالکل امکان ہے. سارے ججوں میں نقوی صاحب بھی شامل تھے، تو قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ احسان کو لوٹائیں گے مناسب طریقے سے. جی چلیں، یہ ایک امید کی کرن آپ نے دکھائی ان لوگوں کو. جو امید عوام کے لیے نہیں ہے سر، یہ تو امید خاص لوگوں کی ہے، اور خاص لوگ ہی امید سے ہوتے ہیں. جی وہ میں نے بات کی کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی کوئی حمایت کرنے والے لوگ. اچھا، شروع میں ہم نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ آپ امریکہ گئے، کینیڈا گئے، برطانیہ گئے، آئرلینڈ گئے، دیگر ممالک میں بھی گئے، تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، پاکستان میں ہونے والے انتخابات، عمران خان کی گرفتاری، رہائی، اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بیرون ملک پاکستانی تارکین پاکستانی عمران خان کے بارے میں بڑے پرجوش ہیں، اور آپ یہ اتنے پرجوش ہیں کہ اب وہ اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بیرون ملک ہی ہے. اس وقت بیرون ملک میں سب لوگ، یعنی جو تارکین وطن ہیں ان کی عمر کا تعین نہ کریں، ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہیں. اب پھر دوسرا یہ ہو گیا ہے کہ اب صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جنہیں مجبوری کی بنا پہ پاکستان آنا ہے. ادروائز وہ پاکستان کا سفر اس لیے نہیں کرتے کہ پاکستان کے معاملات اس قسم کے ہیں. پھر بیرون ملک جو تارکین وطن ہیں ان کے بہت سارے عدالتی معاملات جو ہیں وہ ان عدالتوں نے خراب کر دی ہیں، اور وہ ایک لمبا عرصہ ان کو ہے جن کی جائیدادیں لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینکوں سے مقدمے بازی چل رہی ہے. تو وہ لوگ بہت مایوس ہیں، اور وہ میاں صاحب سے تو خاص طور پہ یعنی کہ لندن میں رہنے والے لوگ جو ہیں، اب یہ دیکھیں جب بھی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو میاں صاحب کے حق میں کوئی نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب تو صاف یہ ہے کہ اب آج الیکشن ہوتے ہیں نا تو کم از کم 20% لوگ دوبارہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے آئیں گے. بیرون ملک جو لوگ ہمارے موجود ہیں تارکین وطن، ان میں بلا عمر اور بلا جنس عمران خان کے حامی ہیں. جی ہاں. تو پاکستان میں کیا صورتحال آپ سر؟ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے جس کی عمر کا تعین کریں 25 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان، اور ان کو اگر گنتی میں شمار کیا جائے تو تقریباً وہ 5 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. یہ ایسا ووٹ بینک ہے جو صرف ووٹ دے کے عمران خان کو کامیاب کر سکتا ہے. نہ ہی ان کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی وہ کچھ مانگتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو آئے اور ملک کی حالت کو بدلے، لوگوں کو انصاف ملے اور لوگ کھڑے ہو سکیں، لوگ شکایت کر سکیں، لوگوں کی شکایت کا مداوع ہو سکے. یہ کوئی اور کسی اور جماعت کا ایسا مینیفیسٹو بھی نہیں ہے. ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب عمران خان کی پارٹی کو توڑا ہے تو بدقسمتی سے باقی صوبوں میں سے تو عمران خان کی پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ٹوٹا. کراچی میں 1 یا 2 ٹوٹے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا. لیکن پنجاب میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی غدار ہیں وہ پنجاب سے ہیں عمران خان کے خلاف. اور ماضی میں بھی دیکھیں کہ پاکستان کی آزادی میں پنجاب کا کیا کردار تھا. تو یہ بڑی مایوسی والی بات تو ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب پہ اب اعتبار کرنا آسان نہیں ہے، اور پنجاب کوئی تبدیلی بھی نہیں لا سکتا. اچھا خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا مینار پاکستان پر. ایک کبوتر ان کے بازو پر آ کے بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. تو اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کے سر پر ہما بٹھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بیٹھ جائے گا ہما؟ ہما تو ان کے سر پہ شاید نہ بیٹھے سر، لیکن پھسل جائے گا. نہیں، ہما پہنچے گا ہی نہیں ان تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ انارکلی کو شہزادے نے کبوتر دیا اور وہ کبوتر اڑ گیا، تو اسے دوسرا کبوتر بھی اس کے پاس تھا، تو شہزادے نے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑ گیا؟ تو ان کا ایسے اڑ گیا، وہ دوسرا بھی چلا گیا۔ تو اپنے میاں صاحب باؤ جی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا سر، کہ انہیں کہا جائے گا کہ جناب آ جائیں آپ، وزارت عظمیٰ تیار کھڑی ہے، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ سر وہ تو تیار تھی، آپ تیار نہیں تھے۔ جی اچھا، تو شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2 سوال ہیں، جی ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کل کہا تھا کہ 9 مئی والے جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ لانتی ہیں، یہ وہ لانتی کام تھا، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جی تو شیخ رشید صاحب، دوسرا انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ جی میں الیکشن لڑوں گا، عمران خان کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی، 2 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ جی ہاں کل انہوں نے بات کی تھی کہ میرا جو بھتیجا ہے راشد وہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن آج انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں، میں بے اولاد ہوں، تو جو میرا فیصلہ ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ صحیح۔ تو شیخ رشید صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ آج ہی انہوں نے یہ کہا، کل اور بات کی تھی، کل انہوں نے مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہماری شان ہیں، جنرل ندیم انجم صاحب ہماری آن ہیں، ہماری جان پاک فوج پہ قربان ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا؟ میرا خیال ہے شیخ صاحب کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت کر دی انہوں نے، اور اگر حافظ صاحب ان کی جان ہیں اور دوسرے صاحب ان کی آن ہیں تو ان کا ذاتی سا معاملہ ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ انہیں الیکشن لڑنا چاہیے، ان کی ایک ہی سیٹ تھی اسمبلی میں عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے جو کہا نا جی 9 مئی کا فیصلہ لانتی فیصلہ تھا، انہوں نے بالکل صحیح کہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کی بات کی تھی، اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ لانتی کا لفظ بھیجا، تو بیچارے وہ بہت معصوم سیاستدان ہیں سر، میں آپ کو بتاؤں، تو آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، ہاں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، چھوٹا سا سوال ہے، بڑی بڑی طاقتیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں، بڑے بڑے ملک، پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ ہے، اور اس کا بھی جو خاص ادارہ ہے وہ سلامتی کمیٹی ہے، سلامتی کونسل جس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ 15 ممالک ہوتے ہیں، 15 ممبران ہیں، 5 مستقل ہیں اور باقی 10 غیر مستقل ہیں، عارضی ہیں۔ تو جمہوریت کی بات کرنے والے وہاں پہ ایک اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں ویٹو کرتا ہوں، کہاں گئی جمہوریت؟ نہیں سر دیکھیں، میرا خیال ہے بہت اچھی جمہوریت ہے وہاں پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 3 آدمی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور 2 اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو جمہوریت میں اگر ایک شخص بھی مخالفت کرے تو اس کو مان لینا چاہیے، پہلی بات یہ۔ لیکن انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، جو 5 مستقل ممبر ہیں وہ باقی ممبران کے مفادات کو بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھیں وہاں پہ 2 نظام ہیں اس وقت۔ 3 لوگ جو ہیں وہ مغربی جمہوریت جسے کہتے ہیں وہ وہاں پہ رائج الوقت ہے، اور 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سوشلزم یا کمیونزم ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو جمہوریت تھی امریکہ میں لے لیں، 300 سال کے بعد امریکہ نے اتنی ترقی کی، اور جہاں پہ جمہوریت نہیں تھی، کمیونزم یا سوشلزم تھا، وہاں پہ روس نے اور چین نے 100 سال میں وہ ترقی حاصل کر لی اور امریکہ کا مقابلہ کرنے لگے، امریکہ کے سامنے آ گئے۔ اور جمہوریت کی بات یہ ہے، جمہوریت جو ہے سر، اگر پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ امیر ہوں تبھی اچھی لگتی ہے، ادروائز کمیونزم ہی غریبوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا خان صاحب، بات ہوتی ہے لندن پلان کی، عمران خان نے اور ان کے حامیوں نے تو کہہ دیا کہ لندن پلان نہیں بلکہ یہ لندن معاہدہ ہے۔ جی جی جی۔ تو آپ کو اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک طرف کہا ہے کہ وہ کبوتر ایسے اصل بات یہ لندن پلان اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے یعنی کہ میڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے لندن پلان کے نام سے ایک پروگرام بھی کیا۔ اچھا جی۔ تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ 5 بڑے شہر ہیں دنیا کے جن میں طے ہوتے ہیں۔ لندن ہے، امریکہ کا کوئی شہر سمجھ لیں آپ، نیو یارک سمجھ لیں یا واشنگٹن سمجھ لیں، ابو ظہبی، دبئی اور جدہ۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی سیاست میں، پاکستان جمہوریت میں ان 5 ممالک کا بہت تعلق رہا ہے۔ اب ہمیں امداد دیتے ہوں یا ہم سے امداد لیتے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو 5 ممالک ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، امریکہ، برطانیہ، دبئی، ابو ظہبی اور سعودی عربیہ، یہ پاکستان کے کلائنٹ ہیں۔ کلائنٹ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس آتے ہیں اور پاکستان کو کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا یہ کام کر دو۔
اور یہ اگر ایسا نالائق قسم کا یہ ملک ہے کہ سب کے کام کرتا ہے، اپنا کچھ نہیں کرتا، تو اس لیے جمہوریت کو بیچ میں نہ لائیں سر. اور جمہوریت میرا خیال ابھی بھی پاکستان کے لیے جمہوریت، میں تو یہ بات کر رہا ہوں وہاں پہ جو معاہدہ ہوا ہے جی وہ معاہدہ بنا اس کے اوپر عمل ہوگا، اس پہ مکمل عمل یہ ہوگا. دیکھیں اور اس کے تحت تو میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ماں سوائے امریکی سابق صدر کو اپنا دوست بنایا تھا، انہوں نے کسی اور ملک کے کسی بندے کو اپنا دوست نہیں بنایا، حتیٰ کہ یو کے میں وہ رہے ان کا بڑا ٹرمپ کو، جی ٹرمپ کو. جی اب بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے ان کی گاڑی بھی چلائی، لیکن وہ تعلقات میں اتنی گرم جوشی اور گہرائی نہیں تھی. میاں صاحب کے ساتھ ان تمام ممالک کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور گہرائی ہے. اور میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، خواہ آپ وزیر اعظم بنے نہ بنے، آپ ہندوستان اور پاکستان کی درمیان ایک ایسا معاہدہ کرا دیں جس کے بعد ہندوستان پاکستان کو اپنا دشمن نہ سمجھے. جی یہ آج کی خبر ہے. آپ نے اپنے دوست کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 5 ممالک کا نام لیا ہے. آپ کے وہ دوست آج کل بیرون ملک ہیں، پاکستان آنے کے لیے کیا وہ کسی دھماکے کے منتظر ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بیرون ملک زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا، تو کسی دھماکے کی ضرورت نہیں. دھماکے کی ضرورت تو ہوگی نا جب، تو اس کے بعد میاں صاحب کو ملک چھوڑنا پڑے گا. اچھا، الزام یہ بھی لگ سکتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنے لیے دھماکہ کروایا. چلیں بہت ٹھیک، بہت بہت شکریہ خان صاحب. مہربانی جی.